बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज का लेक्चर है हमारा, जिसका लिंक पिछले लेक्चर के साथ है। हमने साबका लेक्चर में सोल ट्रेडरशिप पढ़ा था, मीन वाहिद मिल्कियती कारोबार, जिसमें कारोबार का मालिक सिंगल पर्सन होता है, वाहिद मालिक होता है, उसमें नफ़ा नुकसान का कोई और ज़िम्मेदार नहीं होता। उसकी हमने खूबियाँ भी पढ़ ली कि फ़वाइद क्या हैं। बेटा हर काम जो होता है उसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। मतलब क्या है, डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप आज हमारा टॉपिक है। डीमेरिट से मुराद खामियां क्या हैं, या इनको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, इनको प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, इनको ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं कि एक वाहिद मिल्कियती कारोबार के मसाइल क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा पहला जो इसका प्रॉब्लम है वो ये है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। हमने इसके लिए पढ़ा था कि एक बंदा जिसके पास पैसा कम है वो ये कारोबार स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कारोबार स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन आगे पैसे की जो ज़रूरियात होती है उस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से वो उसको मुहैया नहीं हो पाती। तो एक कारोबार में जो वाहिद मिल्कियती कारोबार है, सबसे बड़ा मसला कैपिटल की कमी है। कैपिटल क्या है, जो पैसा हम कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल है। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में हम देखते हैं कि एक बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि आने वाली ज़रूरियात को, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को वो पूरा कर सके। तो यही मेन कॉज है इस तरह के कारोबार के फ्लॉप होने की, इसके नाकाम होने की, कि एक वाहिद मिल्कियती जो नुमाइंदा है वो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का क्या करता है, सामना करता है। इसके बाद सेकंड हेडिंग डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी से मुराद क्या है, जिम्मेदारी है। अनलिमिटेड से मुराद लामहदूद जिम्मेदारी, गैर महदूद जिम्मेदारी। अब इसकी क्या डेफिनेशन है। फ़र्ज़ किया आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हो और कारोबार के स्टार्ट करने के साथ आपका अपना पैसा जो है, ऑनर कैपिटल जो है, वो कारोबार की ज़रूरियात को पूरा अगर नहीं कर रहा तो वो पैसा कहीं से उधार लेता है ताकि अपने कारोबार को रनिंग में रख सके, चला सके। जो पैसा उधार लेता है वो कारोबार में इन्वेस्ट कर लेता है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सीन हो जाता है कि कारोबार में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो जो कर्ज लिया हुआ पैसा होता है उसकी जब ड्यू डेट आती है और वो कारोबार के एसेट्स को सेल करके भी अगर उस कर्ज को वो पूरा नहीं कर सकता, फिर कहाँ से पैसा देगा वो उसके पर्सनल जो प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल एसेट्स जो होंगे, जो उसके कारोबार से हट के जो एसेट्स होंगे, गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है जो कारोबार से हट के है और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में शामिल है, तो वो उसको सेल करेगा ताकि कर्ज जो है पूरे का पूरा क्या कर सके, अदा कर सके। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद यही हुआ कि एक कारोबार में जब किसी को नुकसान होता है और नुकसान को पूरा करने के लिए कारोबारी एसेट्स अगर उसके सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो उसके पर्सनल एसेट्स जो प्राइवेटली उसको इस्तेमाल कर रहा होता है कारोबार से हट के, तो उनको भी उसको सेल करना पड़ता है। जब बात उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाती है तो हम कहते हैं ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि नुकसान की सूरत में ना सिर्फ उसका कारोबार बंद होगा बल्कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेन जो इसमें डिसएडवांटेज है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, गैर महदूद जिम्मेदारी होती है। थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंट ओनर। इसमें ओनर जो है वो बाज़ औक़ात उसके पास कई मसाइल होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, डेफिशिएंसी ऑफ स्किल है, डेफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है। तो उस सूरत में क्योंकि एक सिंगल पर्सन, एक वाहिद मालिक सारे काम खुद अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको किसी ना किसी पे डिपेंडेंसी करनी पड़ती है। तो जब वो डिपेंडेंसी करता है तो वो आल इन आल नहीं रहता। क्यों? हर बंदा अपनी मसाइल में भी होता है। बाज़ औक़ात ये होता है उसने कोई अपने पास टेक्नीशियन रखा हुआ है और उसके टेक्नीशियन किसी दिन छुट्टी कर लेता है और कारोबार में उस दिन उसकी ज़रूरत है, वो खुद उस टेक्निकल काम को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो दूसरों पे इन्हिसार की वजह से कारोबार में क्या आ जाती है, वो मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो उस दिन अगर वो काम पे नहीं आया तो उसके कारोबार का नुकसान होगा, कारोबार रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी, सेल रुक जाएगी। तो ये भी मसाइल होते हैं कि सिंगल ओनर जो है वो सारे काम खुद परफॉर्म नहीं कर सकता।
اگر کوشش بھی کرے تو سارے کام وہ بہتر طور پر نہیں پرفارم کر سکے گا. تو اس میں ڈپینڈنسی آف آنر بھی ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں سارے کا سارا کاروبار کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ آنر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، مالک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر مالک خود بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کاروبار کی ایک رننگ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، کاروبار کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ آنر خود کاروبار کو مینیج نہیں کر پا رہا. ڈیفیکلٹی آف کریڈٹ، یہ چوتھا پوائنٹ ہے ڈی میرٹ آف سول ٹریڈرشپ کا، کہ اس میں کریڈٹ کی سہولیات زیادہ سے زیادہ میسر نہیں ہوتی، کیونکہ تمام ہمارے واحد ملکیتی نمائندے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس فائنانس اپنا موجود ہو. اگر اپنا فائنانس موجود نہ ہو تو ان کو ادھار لینا پڑتا ہے. ادھار تب ملے گا جب ان کے پرسنل ایسٹس ہوں گے، پرسنل پراپرٹی ہوگی جس کو وہ مورٹگیج کر سکے، جس کو وہ گروی رکھ سکے. اگر اس کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص اس کو ادھار نہیں دے گا. جب ادھار نہیں دے گا، کاروبار میں کیپٹل کی کمی ہو جائے گی اور اس کو کاروبار سموتھلی نہیں چل سکے گا. لیک آف اسکلڈ پرسنس، اس کے پاس اسکلڈ پرسن کی بھی کیا ہوتی ہے؟ کمی. لیک مین کمی، اسکلڈ ہنر مند لوگوں کی کمی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کا کاروبار چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، اس کا کاروبار اسمال اسکیل پہ رن کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ ہائی کوالیفائڈ لوگوں کو ہائر کر سکے جو کاروبار کے لیے ریکوائرڈ ہیں. ان کو بہت زیادہ سیلریز نہیں دے پاتا، ہائی پروفیشنل لوگوں کو بھی ہائر نہیں کر پاتا جس کی وہ سیلری کیونکہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی ڈیفیشنسی، کمی کی وجہ سے کاروبار کے لیے بہترین پالیسیاں بنانا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ ایک واحد مالک آل ان آل نہیں ہوتا کہ ہر فن مولا ہو، جو بھی کام ہو وہ اس کو بہتر طور پر پرفارم کر سکے. کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ ساری خوبیاں کوئی خامی نہ ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکلڈ کی کمی کی وجہ سے کاروبار کو چلاتا ہے اکیلا، تو اس کی جو خامیاں ہیں اس کے کاروبار میں اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار لاس میں بھی چل سکتا ہے. ان ایفیکٹو ڈسٹریبیوشن آف ورک، وہ سارا کام خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن آف ورک، اگر وہ اپنے پاس کچھ بندے ہائر کرتا بھی ہے تو کام کو غیر مؤثر انداز میں، بہتر انداز میں تقسیم مختلف امپلائیز میں نہیں کر پاتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ڈسٹریبیوشن آف ورک بہتر طریقے پہ نہیں کر سکتا، جو جس کام کے لیے بندہ منتخب کیا ہے اس کو کوئی اور کام دیا جا رہا ہے، جس کا اس کے پاس ہنر ہے اس کو کوئی اور کام دیا جا رہا ہے. یہ ایک بندہ کئی کام پرفارم کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کام میں کوتاہی کرے گا، کبھی کسی کام میں کوتاہی کرے گا، تو آخر کار ہوگا کیا؟ اس کاروباری مالک کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. کیوں؟ کہ اس کا کام مختلف جو ورکرز ہیں اس میں صحیح تقسیم نہیں کیا گیا. کاسٹ آف پروڈکشن، کاروبار میں چیزوں کو پیدا کرنے کا خرچہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے؟ وہ یہ ہے کہ اس چیز کو را مٹیریل کو خریدنے میں کم پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے. جب یہ ریٹیل کے حساب سے تھوڑی مقدار میں را مٹیریل پرچیز کرے گا تو اس کا خرچہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. کیونکہ جب آپ بلک میں لارج کوانٹٹی میں کسی چیز کو پرچیز کریں گے اس کی قیمت اور ہوگی. جب آپ اسمال کوانٹٹی میں تھوڑی مقدار میں چیز کو خریدیں گے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو جب اس کو یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ کیپٹل سرپلس ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، کہ جتنا مال چاہے را مٹیریل ریٹیل کے حساب سے خریدتا ہے، اور کمی کی وجہ سے پیسے کی وہ اس کو ہول سیل کے حساب سے خرید نہیں سکتا، آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. اس کے پاس ایفیشینٹ لوگ نہیں ہوتے، اس کے پاس بہترین مشینری اویلیبل نہیں ہوتی کم کیپٹل کی وجہ سے، اس کے پاس ہائی کوالیفائڈ لوگ اویلیبل نہیں ہوتے جو اس کو مختلف پالیسیاں بنا کے دیں تاکہ کم سے کم خرچہ ہو، آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہو. تو ان وجوہات کی بنا پر اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. جب کاسٹ بڑھتی ہے اس کا اس بیچارے کو کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ جو چیز بنا رہا ہے اس کی قیمت بھی کیا رکھے گا؟ زیادہ رکھے گا. جب اس کی پروڈکٹ کی قیمت اور بڑی فرم کی پروڈکٹ کی اسی چیز کی قیمت کم ہوگی تو لوگ بڑی فرم کی پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے، اس کی پروڈکٹ کو پرچیز نہیں کریں گے کیونکہ اس کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اس طرح نقصان ہوگا، اس کا کاروبار مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر پائے گا. جلد ہی اس کا کاروبار کیا ہو جائے گا؟ ڈیزالو ہو جائے گا، وائنڈ اپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. 8واں پوائنٹ ڈس ایڈوانٹیج میں کیا ہے؟
انٹائر برڈن آف لاس، یہ بھی ایک اور برڈن ہے، پرابلم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک واحد ملکیتی نمائندہ کاروبار کے سارے منافع کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو یہ بھی ساتھ ہمیں کہنا پڑے گا کہ سارے نقصان کا ذمہ دار بھی کیا ہوگا، وہی واحد ملکیتی نمائندہ ہوگا۔ اب بتائیں کہ ایک کیپٹل اس کے پاس کم ہے، دوسرا اگر نقصان ہوا ہے سارے کا سارا وہ برداشت کرے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ نقصان بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار کے ایسٹس کو بھی بیچ کر نقصان پورا نہیں ہوتا تو اس کی پرسنل پراپرٹی انوالو کر لی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے سول ٹریڈرشپ میں۔ ناٹ ڈیوریبل، اس کا یہ کاروبار پائیدار نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی بھی پرابلم سامنے آئے تو اس کی پائیداری کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لیک آف کیپٹل ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی نہیں رہتی، کمپیٹیٹر پاورفل آ گیا ہے، بڑی فرم آ گئی ہے کمپٹیشن میں، تو اس کے کاروبار کی پائیداری کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا کاروبار بیچارے کا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 10th پوائنٹ، لیک آف پبلک کانفیڈنس، اس طرح کے کاروبار میں لوگوں کا اعتماد بھروسہ بھی کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، اس میں حکومت کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی، اس کو حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، تو اس طرح کے واحد ملکیتی کاروبار میں سمال لیول پہ جب کاروبار کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اس پہ اعتماد بھروسہ کم ہوتا ہے۔ جب لوگ اعتماد نہیں کرتے تو وہ ان کی پروڈکٹ کو لینے سے کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ جب پروڈکٹ نہیں لیتے، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، سیل نہیں ہوتی، ریونیو نہیں اکٹھی ہوتی، آٹومیٹیکلی اس بیچارے کو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لیک آف انسپیکشن، انسپیکشن سے مراد کیا ہے، جانچ پڑتال۔ لیک آف انسپیکشن، جانچ پڑتال کی کمی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس طرح کے کاروبار کا آڈٹ بھی نہیں ہوتا، جب آڈٹ نہیں ہوتا تو جانچ پڑتال احتساب نہیں ہوتا، تو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس واحد ملکیتی نمائندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کب پتہ چلتا ہے، جب بہت زیادہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ کاروبار بالکل بند ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس میں یہ بھی پرابلم پائی جاتی ہے کہ انسپیکشن نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار میں مسائل کا پتہ نہیں چلتا، جب پتہ نہیں چلتا تو اس کو سالو کیسے کریں گے، تو یہ بھی اس میں کیا ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے کہ اس میں انسپیکشن نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار میں ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 12 پوائنٹ، کنٹینیوٹی، تسلسل، لگاتار کاروبار کو سموتھلی چلاتے رہنا۔ ایک واحد بندہ کیسے سارے مسائل سے بچ کے کاروبار سموتھلی چلا سکتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو سکتا ہے، کبھی حادثہ ہو سکتا ہے، کہیں شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے، کبھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کبھی کاروبار میں کوئی انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی رسک انوالو ہو جاتا ہے، وہ اکیلا بندہ اس کو بیئر نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے کاروبار کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رہتی۔ لیک آف انسینٹو، اس میں کوئی انسینٹو زیادہ نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے کہ کاروبار سمال لیول پہ ہوتا ہے، پروفٹ کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ایک پروفٹ کا انسینٹو ہے، اس کے لیے کاروبار میں گروتھ کا انسینٹو جو ہے وہ بہتر نہیں رہتا، اس کے لیے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں اس کو کامیابی کے، اس کے کاروبار کے منافع کے انسینٹو اس کو پرووائڈ کیے جائیں۔ رانگ ڈیسیژن، نیکسٹ پوائنٹ 14 پوائنٹ، غلط فیصلے کر بیٹھنا۔ دیکھیں بندہ اکیلا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آل ان آل ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کرتا، جلدی میں بعض اوقات وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس سے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اگر فرض کیا وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لے گا، کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں، کیونکہ اوروں کی کوئی اس میں انٹرفیرنس کا جواز نہیں بنتا، تو اس میں رانگ ڈیسیژن کی وجہ سے سراسر اس کے کاروبار کو کیا ہوتا ہے، پھر نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ 15 پوائنٹ، ڈیفیکلٹی ان ایکسپینشن، کاروبار کو وسیع پیمانے پہ نہیں بڑھا سکتا، لیک آف کیپٹل ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس کے منافع کے چانسز بھی کافی کم ہوتے ہیں، بڑی فرمیں اس کے سامنے کمپٹیشن میں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے چھوٹے لیول کے کاروبار کو وسیع پیمانے پہ چلانے میں کوئی بھی ہیلپ لائن حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایکسپینشن اگر ہو بھی صحیح، ڈیمانڈ بڑھ بھی رہی ہے، اس کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہوتا، کہیں سے پیسہ اس کو زیادہ ادھار نہیں ملتا، تو کاروبار کی ایکسپینشن کے چانسز بھی کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ 16 پوائنٹ، نو لیگل پروٹیکشن، حکومت کی طرف سے کوئی قانونی تحفظ نہیں ہوتا۔ کیوں قانونی تحفظ نہیں ہوتا؟ کہ اس طرح کے سسٹم میں حکومت کے انڈر یہ کام نہیں چل رہا ہوتا۔ جب حکومت کے انڈر نہیں چل رہا ہوتا تو حکومت کوئی آپ کو تحفظ نہیں دیتی۔ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی کوالٹی بہتر بنا رہے ہیں کسی چیز کی، کمپیٹر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کی پروڈکٹ کا سبسٹیٹیوٹ بنائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا کاروبار رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ آپ کے کاروبار میں کوئی ایسا ہیلتھ
دینے والا نہیں ہوتا ادارہ جو آپ کو تحفظ دے سکے کہ آپ کے کاروبار کے مسائل کو وہ بیئر کرے، آپ کو سپورٹ دے۔ تو اس طرح آپ کو حکومت کی طرف سے بھی نان رجسٹریشن کی وجہ سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ 17 پوائنٹ، لیک آف امپلائیز پروموشن۔ جب کاروبار سمال لیول کا ہے، اس میں کوئی امپلائیز ورکر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس لیک آف امپلائیز پروموشن، امپلائیز کی پروموشن کے، ترقی کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ ترقی کہاں پہ ہوتی ہے؟ بڑی فرموں میں ہوتی ہے، بڑے کاروبار میں ہوتی ہے، تو اس میں فائنانس کافی زیادہ ہوتا ہے، اس میں پروگریس کے کافی چانسز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے سول پروپرائٹرشپ، سول ٹریڈرشپ، واحد ملکیتی کاروبار میں پروموشن کے چانسز امپلائیز کے لیے، ورکرز کے لیے بالکل نہیں ہوتے یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ 18 پوائنٹ، مینجمنٹ پرابلم۔ اس میں مینجمنٹ زیادہ بہتر نہیں ہوتی، مینجمنٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہائی کوالیفائڈ لوگوں کو ہائر نہیں کر پاتا، ان کی سیلریز کو افورڈ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ایک ٹیم ہوتی ہے وہ زیادہ ایفیکٹو، ایفیشینٹ نہیں ہوتی، جو کہ کاروبار میں اس کو بہترین پالیسیاں بنا دے تاکہ اس کا کاروبار کامیابی سے چلتا رہے۔ سیکنڈ لاس 19 پوائنٹ، لیک آف ایڈورٹیزمنٹ۔ پبلسٹی نہیں کر پاتا یہ بہت زیادہ، کیوں؟ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اس کا کاروبار اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ دور دراز علاقوں تک، ملک سے باہر تک اپنی پروڈکٹ کو کیا کر سکے، انٹروڈیوس کر سکے۔ جب یہ دور دراز علاقوں تک اپنی چیز کی پبلسٹی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کاسٹ کو وہ بیئر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ لمیٹڈ ایریا میں سیل ہوتی ہے، وسیع پیمانے پہ دور دراز علاقے میں اس کو سیل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اس کاروبار میں وسعت آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ 20 پوائنٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، لیک آف انوویشن۔ نئی نئی چیزیں دریافت کرنا، اس کے پاس اتنے ہائی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے جو کہ اس کے لیے ریسرچ کریں، ریسرچ کر کے نئی ٹیکنیکس، نئے سکل، نئی پروڈکٹ، نئی کوالٹیز اس کی پروڈکٹ کے لیے کیا کریں، پیدا کریں۔ تو اس طرح کے چانسز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کاروبار نئی نئی انوویشن کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ترقی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے اس کے بیٹا کچھ پرابلمز پڑھے ہیں جو کہ ایک واحد ملکیتی کاروبار کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔